इमरान खान ने हफ्ते के रोज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी। कायदे मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन ने इमरान खान के एहतजाज में शिरकत की अपील कर दी। कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की 40 से ज़ायद नशिस्तों के लिए सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी। PTI के वजीर आज़म के लिए नामजद करदा उम्मीदवार उमर अयूब कौन है? 8 फरवरी के इंतखाबात को कालदम करार देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान, अल्ताफ हुसैन, जमात इस्लामी सब एक ही अपील कर रहे हैं। MQ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के दिफा में सामने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आपसे यही दरख्वास्त है कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही है कि मुल्क भर में 8 फरवरी के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों के ख़िलाफ़ हर तरफ एहतजाज हो रहा है। और जिस तरह 2 दिन बाद 3 दिन बाद नताइज आए, उसके बाद जो हारने वाली जमातें थीं उन्होंने एहतजाज का, धरनों का सिलसिला शुरू किया। साबिक वज़ीर आज़म जो जेल में कैद हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने हफ्ते के रोज़ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। ये बात PTI के बैरिस्टर गौहर खान ने जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद कही है। और उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने हफ्ते के रोज़ पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है और लोगों से कहा है कि वो निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। दूसरी जानिब कायदे मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब की कॉल पर जितने वफा परस्त आज़ाद उम्मीदवार थे और जितने भी उनके जो फॉलोवर्स हैं और जितने जमहूरियत पसंद लोग हैं, उनसे उन्होंने अपील की है कि वो हफ्ते के रोज़ होने वाले पुरअमन एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। इस हवाले से बाकायदा एक लंदन सेक्रेटेरिएट से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने हालिया इंतखाबात में MQM के हिमायत याफ्ता वफा परस्त उम्मीदवारों और कराची समेत सिंध के तमाम शहरों और मुल्क भर में मौजूद MQM के तमाम वफा परस्त कारकुनों, हमदर्द, माओं, बहनों, नौजवानों और बुजुर्गों से अपील की है कि हालिया इंतखाबात में की जाने वाली बदतरीन धांधलियों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां जहां इलेक्शन कमीशन के दफातर और ऑफिस और आरोज के ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, वहां वो इन मुजाहरों में शिरकत करें और धांधलियों के खिलाफ एहतजाज करने वालों से यकजहती का इजहार करें। तो नाज़रीन, एक जानिब तो मुख्तलिफ जमातें, ख़ासतौर पर JUI और जो उसके सरबराह हैं, जो PDM के भी सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने जिस तरह एहतजाज शुरू किया हुआ है। और कल जुमे के रोज़ GDA के सरबराह पीर साहब पगारा जो है वो बाकायदा खुद धरने में बैठ रहे हैं और बताया जाता है कि आज से ही जो है वो काफ़िले रवाना शुरू हो गए हैं हैदराबाद बाईपास पर धरने के लिए, एहतजाज के लिए। तो कल जुमे का दिन भी इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरों का दिन करार दिया जा रहा है, एहतजाज का दिन करार दिया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने हफ्ते के रोज़ बाकायदा एहतजाज की कॉल दी है। और दूसरी जानिब एक बड़ी तब्दीली ये आई है कि PTI का जो एक आला सतही वक्त है, जो बैरिस्टर गौहर खान की क़यादत में 5 रुकनी वक्त जो है आज रात किसी वक्त जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेगा और उनसे जो है वो ताउन पर बात करेगा। मौलाना साहब ने इस हवाले से ये कहा है कि देखते हैं वो आकर क्या उनसे ताउन मांगते हैं, चूँकि उन्होंने तो हमारी जो है वो सीटें छीनी हैं या उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनको वहाँ पे ज़बरदस्ती कामयाब कराया गया है, हमारा तो एहतजाज ही इस पर है। वो देखते हैं कि वो आते हैं तो क्या बात करते हैं। तो अभी इस हवाले से मौलाना साहब भी क्लियर नहीं है, लेकिन बाबा रहमान साहब ने ये ज़रूर एक बयान दिया जो यकीनन PTI और मौलाना के दरमियान अगर दूरियाँ कम होने जा रही हैं तो उसको मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है बाबा रहमान साहब का ये बयान कि उनका ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान पहले ये बताएं कि वो अपना रेट बढ़ाने के लिए जो है वो सब कुछ कर रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं PTI से, या ये है कि या वाक़तन वो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। हालांकि ये भी आपके इल्म में है कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो
نواز شریف صاحب کو بھی یہ مشورہ دیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ دوسری جانب ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ ہم کوئی غلام ہیں اور ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، اور امریکہ نے ان کی حکومت ختم کی، سازش کی۔ لیکن اب وہ امریکہ کے حوالے سے جو ان کا بیان آیا، جو ان کے رہنما جو سامنے ٹیلی ویژن پہ آ کے جو بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور واضح طور پہ جو ہے آواز اٹھانی چاہیے۔ اس طرح اور یہ ہے کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس پر جو ہے امریکہ کو جو اپنے موقف کا جو ہے وہ واضح طور پر اظہار کرنا چاہیے۔ آپ کو علم ہے کہ امریکہ جو اس حوالے سے یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ پاکستان میں ہونے والے جو انتخابات ہیں اس میں اگر کوئی دھاندلی یا جو بھی کچھ ہوا اس کی قانون کے مطابق جو ہے ان کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے، امریکہ کے جو ترجمان ہیں، کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو امریکہ کے انتہائی مخالف ہیں اور امریکہ پہ الزام لگاتے رہے ہیں اپنی سازش اور اپنی حکومت کے خاتمے کی سازش کا الزام لگاتے رہے، وہ اب امریکہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے وہ جو پاکستان کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کی قومی و صوبائی اسمبلی کی جو 40 سے زائد نشستیں ان کے نتائج کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، انہیں خارج کرتے ہوئے درخواست دہندگان کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ درخواست دینے والوں میں زیادہ تر درخواست گزار پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے، جبکہ جماعت اسلامی نے بھی 5 حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ یعنی عدالت نے یہ جو متاثرہ لوگ ہیں جنہوں نے درخواستیں جو عدالت سے رجوع کیا تھا کہ کم از کم عدالت نے جو ہے انہیں انصاف فراہم کرے کہ وہ ان کو الیکشن میں زبردستی جو ہے وہ ہروایا گیا ہے، لیکن عدالت نے بجائے اس کے کہ عدالت اس پر ان کو کوئی فیصلہ دیتی، کوئی انصاف دیتی، انہوں نے الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ رجوع کرنے کی ان کو ہدایت دے دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے، اور الیکشن کمیشن تو خود اس میں فریق ہے۔ جو ان کا الزام ہے ساری سیاسی جماعتوں کا کہ ROs نے اور الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا انہیں ہرایا گیا، تو لیکن عدالت سندھ ہائی کورٹ نے ان تمام درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن ہی کے پاس بھیج دیا۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں، یہ ایک مصرع ہے شعر کا کہ ہوئے جس کے سبب بیمار اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، تو وہی جس کے سبب ساری شکایتیں ہیں، تو سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے ان کو انہی کے پاس بھیج دیا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کے پاس۔ دوسری جانب ناظرین، جو عمر ایوب صاحب ہیں جن کو پی ٹی آئی نے جو ہے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا ہے، تو عمر ایوب خان صاحب کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ سابق صدر پاکستان جنرل ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں، اور یہ آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ سابق صدر ایوب خان صاحب کے جو صاحبزادے تھے گور ایوب، وہ بھی مسلم لیگ نون کے بڑے سرکردہ رہنما تھے اور انتہائی اہم وزارتوں پہ رہے، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور سابق صدر ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں عمر ایوب۔ ان کی بھی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ عمر ایوب سابق آرمی چیف ایوب خان کا پوتا ہے۔ عمر ایوب 1993 سے لے کر 2001 تک مسلم لیگ نون کا حصہ رہے۔ عمر ایوب 2001 سے 2009 تک قاف لیگ کا حصہ رہے۔ عمر ایوب 2009 سے 2012 تک پاکستان پیپلز مسلم لیگ کا حصہ رہے، اور عمر ایوب 2012 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کا حصہ رہے، اور 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ تحریک انصاف کا حصہ بن گئے، اور اب وہ تحریک انصاف کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ یعنی ایک ڈکٹیٹر کا پوتا جو ہے وہ اب ایک جمہوری حکومت جو کہلائی جاتی ہے پی ٹی آئی، جمہوری تو کہیں سے بھی وہ نظر نہیں آئی، کیونکہ کوئی جمہوری رویہ ان کے جو ہے سربراہ کا نہیں رہا جمہوری جماعتوں کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے ایک ایسے شخص کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا ہے جو ایک ڈکٹیٹر کا پوتا ہے، تو یہ بڑی
اور ان کی یہ تاریخ ہے جو یہاں ابھی بتائیے آپ کو۔ اور ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کا ایک اعلیٰ سطح وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہا ہے، ان سے مذاکرات کرے گا، ان سے تعاون حاصل کرے گا۔ یعنی یہ وہ مولانا فضل الرحمان ہیں کہ جس کو عمران خان صاحب مولانا ڈیزل کہتے تھکتے نہیں تھے۔ تو اور مولانا بھی ظاہر ہے کہ ان کو جس لقب سے پکارتے تھے یہودی لابی، اور یہ اب یہ کیا سیاست ہے کہ بالکل دونوں جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ کس طرح یہ مولانا صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیزل کہنے والوں سے کیا واقعتاً اتحاد کر سکیں گے؟ اور آخر جو پی ٹی آئی جو ہے، جو ایک طرف تو اس نے بڑا سخت موقع اختیار کیا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے متعلق، اور یہ ان کا سخت موقف یعنی ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بھی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ان کا نرم گوشہ جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور جو عمران خان صاحب نے جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر صاحب، ان کو باقاعدہ یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ ساری جماعتوں سے جو ہے وہ بات چیت کریں، مذاکرات کریں، ان کا تعاون حاصل کریں۔ لیکن یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے پاور شیئرنگ میں کسی طرح بھی مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جائے گی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کا یہ عندیہ ملتا ہے کہ وہ تو، اور اس بات صاحب انہوں نے کہا ہے، واضح ہے ان کا موقف پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ وہ پی ٹی آئی سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کو تیار ہیں اگر پی ٹی آئی چاہے تو، لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ اور اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ جے یو آئی اے اور جماعت اسلامی اور جی ڈی اے اور جتنی جماعتیں ہیں ان سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے۔ دوسری جانب یہ بات تو آپ نے جب سے جو گور خان صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین بن کے سامنے آئے تو انہوں نے بڑا بار بار یہ کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں چاہتے اور ہم کسی قسم کی ہماری جو ان سے نہ تو کوئی معاذرائی ہے نہ کشیدگی ہے، اور ہم نہیں، تو یہ واضح پیغام ہے بار بار انہوں نے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بعض مواقعوں پر، بعض جگہوں پر، بعض معاملات میں ان کو جو ہے خاصا ریلیف بھی مل رہا ہے۔ اور ایک جانب یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ بنی گالہ جو ہے یا جو زمان پارک ہے وہاں، یعنی ان کی رہائش گاہ پہ وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت جلد کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سافٹ کارنر بھی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل کا معاملہ بھی ہے۔ اور جس طرح پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ایک دو بڑی جماعتوں جو پاکستان کی تھیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر ہے کہ بڑی قریب تھی، مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی، لیکن ان کے مقابل جو ہے وہ پی ٹی آئی جو اسٹیبلشمنٹ کے بالکل خلاف تھی، یا اسٹیبلشمنٹ ان کے بہت زیادہ خلاف ہے، ان کو ظاہر ہے کہ بحیثیت جماعت الیکشن میں بھی حصہ لینے نہیں دیا، اور ان کے چیئرمین کو بھی جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے، اور پارٹی کو بھی ظاہر ہے اس کا نشان بھی چھین لیا۔ لیکن 8 فروری کے انتخابات میں جس طرح مینڈیٹ حاصل کیا ہے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے، تو وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کو مقابلے پر سب سے زیادہ نشستیں دلا کر جو ہے ان دونوں بڑی جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی گئی ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اب پنجاب میں بھی جو ہے اپنا ایک انہوں نے میاں اسلم کو جو ہے اپنا وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں بڑی کہانیاں بتائی جاتی ہیں کہ کیا ان کا ماضی رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ کے پی کے میں ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، علی امین گنڈاپور، ظاہر ہے جس کی یہ شہرت ہے انتہائی ناپسندیدہ، اور جس نے خواتین کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، اور وہ پھر شہد کی بوتلوں کے حوالے سے مشہور ہو، بہت ساری۔ تو مطلب پی ٹی آئی کو ابھی بھی، یعنی پی ٹی آئی کے پاس کوئی، یعنی جب پی ٹی آئی کو اقتدار ملا تھا اس وقت بھی پی ٹی آئی کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، اور وہ عثمان بوزدار جیسے لوگ جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ اور اب بھی یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کے پی کے میں جہاں ان کی جو ہے وہ واضح اکثریت ہیں، علی امین گنڈاپور جیسے، اور پنجاب میں بھی جو اگر امیدوار لا رہے ہیں تو میاں اسلم جیسے، اور پھر وزارت عظمیٰ کے لیے بھی جو امیدوار لائیں عمر ایوب، وہ ایک ڈکٹیٹر کے پوتے کو لے کر آئے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس نہ تو اس وقت کوئی سیاسی سوجھ بوجھ تھی، یا بہتر لوگ اس وقت بھی نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں ان کا اتخاب۔
دوسری یعنی جو MQM پاکستان کے رہنما ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ PTI کے آزاد امیدواروں کو بانی PTI کی محبت میں نہیں بلکہ جو ان کی باقی جو جماعتیں ہیں باقی جماعتوں سے نفرت کا ووٹ پڑا ہے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو MQM پاکستان کے جو کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، انہوں نے جو کل گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کی تھی گورنر سندھ کے ہمراہ، تو وہاں انہوں نے جو ایک طرح سے ایک آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعاون کرنے پر یا بات چیت پر یا ہر طرح سے ان کے حوالے سے جو ایک طرح سے تعاون کی پیشکش پر جو ہے وہ تعاون کی پیشکش کر دی ہے، آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں جو کل انہوں نے گورنر ہاؤس میں جو میڈیا سے بات چیت کی ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے۔ ناظرین، اس حوالے سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو مطالبہ ہے MQM کا ایک 3 نکاتی ترمیم ہے، آئین میں جو 3 نکاتی ترمیم ہے، اگر اس میں پیپلز پارٹی ساتھ دیتی ہے تو ان سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ جو ایک بہت بڑا جو محاذ اور کشیدگی کی صورتحال تھی الیکشن کے وقت، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بات کہا بھی ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہم کسی صورت بھی بات نہیں کریں گے، اور ان کے خلاف تو ساری کمپین MQM پاکستان نے چلائی، لیکن لگتا ہے کہ اب برف پگھل رہی ہے اور بہت سارے معاملات میں جو ہے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اپنی ضرورتوں کے تحت۔ دوسری جانب ناظرین، پنجاب میں جو وزارت اعلیٰ کے لیے جو مریم نواز کو جو نامزد کیا ہے، تو مریم نواز نے ابھی باقاعدہ وزیر اعلیٰ بننے یا جو بھی عمل تھا حکومت سازی کا شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ چیف سیکرٹری ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تمام افسران، IG پولیس پنجاب اور سب ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور بالکل انہوں نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پہ جو کام شروع کر دیا۔ ایک اور بات یہ کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے جو الیکشن میں جو وہ جو اپنا جو ایک منشور پیش کیا تھا، تو ان کا نعرہ تھا پاکستان کو نواز دو، تو ان نعرے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو نواز شریف دو، تو وہ نعرہ تو ان کا دم توڑ گیا، اور نواز شریف ظاہر ہے کہ وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئے، نہ ان کو اتنی حیثیت ملی ہے، تو اب وہ جو نعرہ تھا وہ تو دم توڑ گیا۔ البتہ ان کے بھائی جو ہے وہ بجائے نواز دو کی بجائے شہباز جو ہے وہ میدان میں آ گئے۔ اور جس طرح جو بھی سیٹ اپ بن رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے مستقبل میں حکومتی سیٹ اپ جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو بھی، تو زیادہ تر تجزیہ کار جو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی یا یہ سیٹ اپ جو ہے زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور خاص طور پر فیصل وابڈا صاحب نے تو یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپسی کا ٹکٹ کٹا لیں اور وہاں وہ زیادہ سکون سے رہیں گے لندن میں، اور انہوں نے یہی مشورہ دیا ان کو باقاعدہ۔ جبکہ جماعت اسلامی نے بھی، جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کل جمعے کو دھاندلیوں کے خلاف احتجاج کے لیے یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ احتجاج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہے، یہ دھرنے، یہ مظاہرے، یہ یوم سیاہ، یہ کیا اثر انداز ہوتے ہیں حکمرانوں پر یا نہیں ہوتے، یا حکومت سازی میں کوئی رکاوٹ ڈال سکیں گے، یا یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حکومت بن بھی گئی تو یہ اس کی مدت زیادہ نہیں ہوگی اور ایک بار پھر جو ہے وہ ملک الیکشن کی طرف جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک TV HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔